बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, आप तमाम को, कैमरामैन को, पीछे DSNGs में जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनसे सबसे पहले माजरत कि आज दूसरे दिन ही आपको बुलाया, और उसके साथ साथ आपको, आपके घर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और उसके साथ साथ आपके घर वालों को इस चीज़ की भी सताइश कि जिस तरीके से हमारी अफवाज बॉर्डर पे ड्यूटी देती हैं, जिस तरीके से हमारी पुलिस ड्यूटी देती है, जिस तरीके से हमारी और एमरजेंसी सर्विसेज जो है वो ड्यूटी देती हैं, इसी तरीके से एक जो इदारा है, एक जो सेक्टर है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, वो हमारा मीडिया है, और वो भी इसी तरीके से हर ऐसे दिन के ऊपर 24 घंटे ड्यूटी दे रहे होते हैं। वो सिर्फ हमें, जाहिर बात है, हमारा इंटरेक्शन तो एंकर्स, बीट रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट्स के साथ है, ये तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक पूरा मैकेनिज्म होता है आपका न्यूज़ रूम्स का, आपका DSNGs का, आपका कंटेंट राइटर्स का, आपके एडिटर्स का, वो एक पूरा पैराफर्नीलिया जो है वो इन तमाम दिनों के ऊपर भी ड्यूटीज़ देते हैं, और उनके साथ साथ जो उनके घर वाले, सारी बात उनसे लड़ाई भी करते हैं, तंग भी होते हैं, कोई ईद के दिन भी छुट्टी पे उन्हें कहीं लेके नहीं जा सकते, तो उन सब का भी जो वक्त है उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनके घर वालों का भी, उनकी भी सताइश करता हूं, और उनके घर वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करूंगा। पहली चीज़ पे फोकस करूंगा कि हमारी डॉक्ट्राइन थी क्या और अब हम किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक नई डॉक्ट्राइन बनाई जिसमें यह बताया गया कि हमने अब सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिकल एरियाज के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि हमने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिकल एरियाज के ऊपर फोकस करना है। हमें, आपको, पूरी नेशन को यह डॉक्ट्राइन बताई गई। इस डॉक्ट्राइन का मकसद यह था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ऊपर लेके जाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बेहतर करना है, और जियो स्ट्रेटेजिक जो फोकस है, लेंस है, सिर्फ दिफा का जो लेंस है उससे निकल के इकोनॉमी को उसके अंदर करना है। आपके सामने फिर आपकी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई आज से चंद महीने पहले, जो मुल्क के हर इदारे, मुल्क के हर शहरी, तकरीबन मैं कहूँगा इक्का दुक्का को छोड़ के, सेलिब्रेट की गई, उसके ऊपर एप्रिसिएशन रिवॉर्ड ली गई, उसको बड़ी धूमधाम के साथ लॉन्च किया गया, और उसका पूरे का पूरा उस डॉक्ट्राइन और उस जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसका पूरे का पूरा फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि अब जियो स्ट्रेटजी से इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की तरफ हमारा फोकस है। वो है क्या, आम शहरियों को बता दूं घर में बैठे हुए, कि अगर हमारे घर में दाने होंगे तो हम लड़ाई भी कर सकेंगे, दफा भी कर सकेंगे, मुल्क को भी आगे लेके जा सकेंगे। तो फोकस ये था कि सबसे पहले हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, जिसका मतलब ये है कि हमें जहां से गैस सस्ती मिलती है वो लेनी है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सारे दोस्त हैं हमारे। हमने किसी से, कोई मुल्क हमसे हजारों मील दूर है, हमारी उससे क्या दुश्मनी है खामखा में। हम किसी एक सुपर पावर के घुटनों में बैठ के दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ खामखा में अपनी दुश्मनी नहीं बनाएंगे, किसी की प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे, और हमें जहां से तेल सस्ता मिलेगा वो लेंगे, जहां से गैस सस्ती मिलेगी वो लेंगे। चाइना हमारा हमसाया भी है, हमारा भाई भी है, इसके साथ सीपैक और दूसरे एरियाज के अंदर भले किसी को पसंद आए दुनिया में या ना आए, क्योंकि हम एक अमन पसंद मुल्क है, अपने हमसायों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो हम यहां भी अपनी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन रखेंगे और अपनी इकोनॉमिक्स को ऊपर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे उन्हें ऑन बोर्ड किया, उन सब ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया रूस का दौरा, और उस वजह से वो दौरा हुआ। उस दौरे में आपको 30% सस्ती गैस की ऑफर हुई, उस दौरे में आपको तकरीबन 30% सस्ता आपको पेट्रोल की ऑफर हुई। उस दौरे का मकसद भी वही डॉक्ट्राइन और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने दी थी कि अब जियो स्ट्रेटेजिक से
ہم نے اکنامک اسٹریٹجک جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے. ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں, لیکن دوستی ایسے چاہتے ہیں جیسے دوستی چاہتے ہیں, جیسے بھابھی اور نند آپس میں دوستی چاہتی ہیں, جیسے جٹھانی اور درانی آپس میں دوستی چاہتی ہیں. ہم ویسے دوستی چاہتے ہیں, نیچے لگ کے نہیں, برابری کی سطح کی دوستی چاہتے ہیں. ہم دوست ملک بننا چاہتے ہیں, ہم کسی ملک کے خلاف نہیں, یہی ہماری پالیسی تھی. لیکن پاؤں میں لیٹ کے دوستی نہیں چاہتے, ڈکٹیشن لے کے دوستی نہیں چاہتے, ویسے دوستی چاہتے ہیں. ہم کسی ملک کو مرد آباد نہیں کہنا چاہتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی ملک بھی ہمیں مرد آباد نہ کہے, نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر. باطنی طور پر کیسے ہے؟ جب وہ ہمیں کہے گا یہاں لیٹ جاؤ سامنے, تو اس نے ہمیں مرد آباد کہہ دیا, منہ سے کہے یا نہ کہے, اس نے ہماری خودداری کو مرد آباد کہہ دیا. تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں. اب اکنامک سینٹرک ہم ہوئے تھے, ہم نے کوشش کرنی تھی کہ تمام ملکوں کے ساتھ ہم نے انگیج کرنا تھا. لیکن آج دوبارہ ہماری پالیسی کیا ہو رہی ہے؟ واپس امریکہ بہادر جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. آج دوبارہ پالیسی کیا ہو رہی ہے کہ سپر پاور سے ڈرنا ہے. ایک سپر پاور اوپر ہے, دنیا کے اندر ہے. مسلمان کے لیے سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے. اب ہماری پالیسی یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ بہادر جہاں کہے گا وہاں ہم ٹریڈ کریں گے, امریکہ بہادر جہاں نہیں کہے گا وہاں ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو نیشنل سیکیورٹی دی تھی, جس میں ہماری پالیسی میں یہ بڑا واضح تھا کہ ہم نے دھڑوں کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے کسی ایک دھڑے کا حصہ نہیں بننا, ہم نے سب سے دوستی رکھنی ہے. ہم اس سے ڈپارچر لے رہے ہیں اور اب ہم ایک دھڑے کی طرف کی پولیٹکس کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے, فار ایگزامپل کوئی مقصد ہوتا ہے, آپ کے چینل کا مقصد ہے کرائم کو کور کرنا ہے, تو کرائم کا بیٹ رپورٹر بھیجیں گے نا, اسپیشل کراسپونڈنٹ کو بھیجنا ہے اگر کوئی اس سے ریلیونٹ کام ہے, پی ٹی آئی کی بیٹ ہے تو پی ٹی آئی کے رپورٹر کو بھیجیں گے, نون لیگ کا کام ہے تو نون لیگ کے رپورٹر کو بھیجیں گے. اسی طرح سے آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی تھی تو آپ ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو تو نہیں لے کے آئیں گے جنہوں نے پہلے اکانومی کا بیڑا گرک کیا تھا. آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے جنہوں نے اکانومی کو بہتر کیا. اب میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتا ہوں, بڑے چھوٹے سے, کیونکہ میرا مین فوکس وہی ہے, جیو اسٹریٹجک, جیو اکنامک. سو مین کچھ بتاتا ہوں. اب 3700 ارب پہ آپ کو ٹیکس کلیکشن ملی تھی, 3700 ارب پہ تقریباً. آج وہ 6500 ارب پر پہنچ رہی ہے, اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے ہیں تقریباً سالانہ. ایک سال ہمیں اور ملتا تو 8000 ارب کو کراس کرتے, اور وہ بڑا واضح کیسے کراس کرتے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا گیا ایف بی آر نے بہترین کام کیا, لیکن ایف بی آر چیئرمین کو فوراً بدل دیا گیا. اسٹیٹ بینک فورن ریمیٹنسز, فورن ریزروز, ہر چیز دگنے سے بھی زیادہ بہتر کر دی. ایکسپورٹ آپ کی اوپر چلی گئی, لیکن اسٹیٹ بینک کا گورنر بہترین کام کر رہا تھا, اسے بھی فارغ کر دیا. ہمارے زمانے میں حج 4 لاکھ روپے کا ہوا تھا تو عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیا گیا تھا. آج میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حج 10 لاکھ روپے کا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب آپ یہودی ایجنٹ تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہودی ایجنٹ تو وہ ہوتا ہے جو 4 لاکھ کا حج کرے. اب آپ ابلیسی ایجنٹ ہیں. اب کون سے ایجنٹ ہیں جنہوں نے 10 لاکھ کا حج کر دیا؟ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دن رات نون لیگ کا بیانیہ ٹیلی ویژنز پر ہر جگہ پر ہکلاتے تھے بتاتے ہوئے مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. آج مہنگائی کیا ہوئی ہے وہ میں بتاتا ہوں, لیکن ان سے ایک سوال ہے. آپ چپ ہیں, خاموشی ہے, سناٹا ہے, امیر ہو گئے ہو یا بے شرم ہو گئے ہو؟ میں دوبارہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے. خاموشی ہے, سناٹا ہے, آج کی مہنگائی پہ آپ نہیں بول رہے. کیا جیبوں میں پیسے پڑ گئے ہیں؟ امیر ہو گئے ہو یا بے شرم ہو گئے ہو یا بے ضمیر ہو گئے ہو کہ آج نہیں بولتے ہو؟ جو گھی 400 روپے پہ بہت سستا تھا, جو گھی 400 روپے پہ بہت مہنگا تھا, آج وہ 500 روپے پہ بہت سستا ہے, کیونکہ کوئی ٹیلی ویژن آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا. آج کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. جو بجلی پچھلے چند ماہ میں بہت مہنگی تھی,
وہ ایک ایک یونٹ پہ 5-5 روپے بڑھا کر سستی کر دی گئی ہے. جو ڈالر 175 روپے پر روپیہ بہت بری حالت میں تھا, وہ 187 روپے پہ روپیہ بڑا تگڑا ہو گیا ہے, بہت اچھی حالت میں ہے, کوئی آپ کو نہیں بتا رہا. تقریباً 1 مہینے میں, یہ یاد رکھیے گا, تقریباً 1 مہینے میں 6 ارب ڈالر اجاڑ دیے گئے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ کے ٹوٹل ذخائر جو ہے نا وہ 20 ارب ڈالر کے قریب چھوڑ کے گئے تھے. 1 مہینے کے اندر 6 ارب ڈالر اڑا دیے گئے ہیں. کیونکہ کسی نے کہا تھا بیکاری جو ہیں وہ اپنی پسند کے فیصلے نہیں کر سکتے, تو آپ کو واپس بیکاری بنایا جا رہا ہے. یہی پرپز تھا اس امپورٹڈ رجیم کو لانے کا. اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھتا ہوں. اب آگے پرپز کیا ہے یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹانے کا. آپ کو عائشہ غوث پاشا صاحبہ بڑی امپورٹنٹ رکن ہے نون لیگ کی, ان کے شوہر حفیظ پاشا صاحب کی کتاب, اس میں انہوں نے ایک ڈیزیز کا ذکر کیا ہے. ویسے تو بڑی ساری بیماریاں نون لیگ والوں کو, لیکن یہ جو ایک بیماری کا انہوں نے ذکر کیا ہے خود سے, انہوں نے کہا انہیں بیماری یہ ہے کہ یہ پوری معیشت کی تباہی کر کے صرف ایکسچینج ریٹ کو عوام کے سامنے ٹھیک کرتے ہیں تاکہ, کیونکہ وہ اچھا بکتا ہے. اب یہ دوبارہ ایکسچینج ریٹ میں پہلے انہوں نے 24 ارب ڈالر کے قریب جھونکے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں 24 ارب ڈالر. اور یہ نون لیگ کے ہیں, ان کی بیگم جو ہے وہ نون لیگ کی اہم فائنانشل ٹیم کا حصہ ہے. اور پاشا صاحب ایک ریناؤنڈ نام ہے پاکستان میں, ایسا نہیں کہ وہ کوئی عام آدمی ہے. 24 ارب ڈالر انہوں نے جھونکا مارکیٹ میں آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر نیچے رکھنے کے لیے. اب یہ دوبارہ وہی کرنے جا رہے ہیں. اس کا پرپز کیا ہوگا کر کے, تاکہ دوبارہ ایکسچینج ریٹ کو نیچے لایا جائے, ایکسپورٹ کی تباہی کر دی جائے, فارن ریزروز کی تباہی کر دی جائے, انویسٹمنٹس کی تباہی کر دی جائے, غربت میں اضافہ ہوگا, مہنگائی میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. سو ٹیمپریری ایک آپ کی آئی واش کر کے آپ کو ایک دوبارہ نئی مصیبت میں دھکیلا جا رہا ہے. دوسری بات کی طرف آتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ کسان ذمہ دار ہمارا بہت ہی اہم ایک مقام رکھتا ہے ہماری معیشت میں بھی, ہماری اقتصادیات, ہماری سوسائٹی میں. پاکستان میں 6 ریکارڈ فصلیں ہوئیں ہمارے زمانے میں. اب وہ سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت اس میں شامل ہے, کسان کی محنت اس میں شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے کیے ہوئے اقدامات ہیں. اقدامات کیا تھے؟ شدید ترین پریشر میں بھی ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ پوری کیپیسٹی پہ گیس جو ہے وہ کھاد بنانے والے کارخانوں کو دی. اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کھاد ہمارے زمانے میں بنی. اور دنیا سے, پوری دنیا میں یوریا 5 سے 6 گنا مہنگی تھی. جب 2200 تک اوپر تک گئی, مہنگی سے مہنگی 1800 ریٹ تھا, 2200-2300 تک بھی بکی, یہ میں مانتا ہوں. لیکن دنیا میں اس کا ریٹ اس ٹائم 7000-8000 روپے ایک بوری کا تھا. پاکستان نے 2020-21 کے اندر 1,20,00,000 بوریاں بیچی. تقریباً گزشتہ ربیع کا جو سیزن تھا اس میں 3,17,000 میٹرک ٹن جو یوریا ہے وہ بیچی گئی. جو اس سال میں بنائی جا رہی ہے, جو ظاہری بات ہے ہم سارا انتظام کر کے گئے, وہ 3.5 لاکھ, 11% اضافہ ہوا یوریا کی پروڈکشن میں, اور ڈیمانڈ میں بھی ظاہری بات ہے. اب ماشاءاللہ ہمارا تو وزن نہیں اٹھایا جا رہا تھا کیونکہ ہم نکمے تھے. یہ جو کمپٹنٹ لے کے آئے ہیں, لے پالک آپ نے جو گود میں لیے ہیں کمپٹنٹ, امریکہ کے کہنے پہ, بیرونی سازش پہ, یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بند کر دی ہے گیس. یہ میں کسانوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہوں, انہوں نے بند کر دی ہے گیس فرٹیلائزرز, جو کھاد کے کارخانے ان کے لیے. پرپز کیا ہے؟ ہم نے تو پورا سال کھاد بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بنائی,
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بجلی بھی پوری کر کے دی. انکمپیٹنٹ تھے نا, نکمے تھے ہم, نااہل تھے ہم, تو ہم نے بجلی بھی آپ کو پوری کر کے دی, ہم نے کھاد بھی پوری کر کے دی. اب یہ جو پنجاب سپیڈ سے پاکستان سپیڈ ہے اور اصل میں مقصود چپڑاسی سپیڈ ہے, تو یہ جو مقصود چپڑاسی ہے اس سے نہ بجلی پوری ہو رہی ہے نہ کھاد پوری ہو رہی ہے. اب مقصود چپڑاسی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بجلی چاہیے تو کسانوں کو کھاد نہیں ملے گی, تو کھاد کے کارخانوں کو گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے. اب کیونکہ پورے کا پورا ٹبر ہی مکار ہے, دھوکے باز ہے, وہ جو خط نکالا گیا ابھی میں آپ کو دوں گا میڈیا کے دوستوں کو, اس کے اوپر تاریخ جان کے 2021 کی ڈالی گئی ہے, اندر کانٹینٹ کے اندر 2022 کی درست تاریخ ہے, اوپر 2021 کی ڈالی گئی ہے. پکڑ لو تو کہیں گے ٹائپو ہے, اور چپ کر کے نکل گیا تو کہیں گے یہ 2021 کا خط ہے. ہم ماریں گے آپ کو سیاسی لتر, ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو, ایسے آپ نہیں جائیں گے کہ آپ کو پکڑیں گے نہیں ہم. یہ جو آپ کی یہ جو سیاسی مینڈک یہاں بیٹھ کے ٹر کرتے ہیں ہماری بہن مریم اورنگزیب کی طرح کے, جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا سارا پاکستان کھا گئی ہیں, یہ نہیں پتا X5 اور X6 کیا ہوتی ہے, ان کو صرف یہ پتا ہے کہ جیسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں اور ان کا شوہر ان کے نیچے لگا رہتا ہے بدتمیزی کی وجہ سے, انہیں لگتا ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں اسی طرح کی, میں معذرت چاہتا ہوں, وہ خاتون ہے لیکن وہ خواتین والا کام کوئی نہیں کرتی, اور ہماری کوئی خاتون ایسی ہے نہیں کہ انہیں جواب دے سکیں. تو میں بڑی معذرت, ہاتھ جوڑ کے معذرت کے بعد کہ انہیں جواب دینا پڑ رہا ہے کہ جو وہ بکواس کرتی ہیں یہاں پر, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, معذرت ایک خاتون کو یہ کہہ رہا ہوں, لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہماری خواتین اس طرح کی ہیں نہیں. جو وہ بکواس کرتی ہیں روز بیٹھ کے, ان کو کوئی بتائے کہ بکواس نہ کریں. اب آپ حادثاتی طور پر وزیر اطلاعات بن گئی ہیں, اب اپنا نہیں تو اپنے عہدے کا خیال کریں. آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان گدیاں لے گئے ہیں. عمران خان گدیاں نہیں لے کے گئے, لیکن میرے پاس تصاویر ہیں. ہم نے اس لیے جاری نہیں کی تھی کہ مذہبی معاملہ آ جانا تھا. یہ عباس شبیر صاحب کو پتا ہے جو سینٹر سکوائر ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں سے جو کلمے کی کیلیگرافی تھی آپ لوگ وہ بھی اتار کے لے کے گئے تھے. وہ ایک دوست ملک نے دی تھی. تصاویر اس لیے ایشو نہیں کی تھی کہ بزتی ہوگی دوست ملک کے سامنے کہ کس طرح کے ڈاکو آتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. عمران خان تو ایک ڈائری کے ساتھ آیا تھا اور ایک ڈائری کے ساتھ گیا. آپ نے گاڑی کا الزام لگایا تو باجی بکواس صاحبہ, وہ گاڑی آج بھی سرکار کی ملکیت ہے, عمران خان نہیں لے کے گیا. جیسے ریٹائرڈ ججز کو, جیسے اور بہت سارے امپورٹنٹ ایون پرانے پرائم منسٹرز کو, جیسے ایک بلٹ پروف گاڑی ملتی ہے, کیونکہ عام آپ مارکیٹ سے بلٹ پروف نہیں خرید سکتے, اس کی اجازت درکار ہوتی ہے, کیونکہ وہ بلٹ پروف عام شہری کے لیے بتا رہا ہوں, ہر شخص جا کے گاڑی نہیں خرید سکتا بلٹ پروف, کیونکہ اس طرح دہشت گرد بھی خرید لیں گے تو اگر وہ کہیں حملہ کرتے ہیں تو ریاستی ایجنسیز اگر ان پہ واپس فائر کریں گے تو بلٹ پروف میں بیٹھے ہوں گے. اس لیے بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ ہر شخص کو دینے کی اجازت نہیں دی جاتی, اسی لیے آپ جا کے شو روم سے بلٹ پروف نہیں خرید سکتے, اس کا ایک پروسیس ہے. اس لیے جو سابقہ وزرائے اعظم ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے, تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو وہ بلٹ پروف گاڑی دی گئی جو ان کی ملکیت نہیں ہے, لیکن وہ گاڑی سرکار کی ملکیت ہے. اس کا تمام جو پیٹرول ہے, اس کی تمام چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب جیب سے پوری کر رہے ہیں. حالانکہ ابھی ہم اسے استعمال اتنا نہیں کر رہے, لیکن اگر وہ ہوگی بھی تو تمام اس کا خرچہ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ تو اپنے بزرگوں کی جو دیگے ہیں وہ بھی سرکار کے خرچے کے اوپر دیتے ہیں نظر و نیاز کی. تو باجی بکواس صاحبہ, ٹرٹر کرنے سے اور بکواس کرنے سے آپ کے گناہ دھل نہیں جانے. میں اپنی باجی بکواس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اب وزیر مملکت, اب وزیر اطلاعات ہیں, تو کم از کم اپنے نیچے ادارے کا احترام کریں. اگلی بات میں کرتا ہوں, کھاد کا میں نے بتا دیا. اب کھاد میں دہاڑی کیا لگے گی؟ کھاد تو لوکلی پروڈیوس نہیں ہوگی. جب آپ نے کارخانے بند کر دیے, ان کو گیس بند کر دی, تو کھاد ہوگی امپورٹ. جب امپورٹ ہوگی تو دو کام ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا باہر اس کی قیمت 8,000 روپیہ بوری ہے, تو امپورٹ اسی قیمت پہ ہونی ہے. اب یا تو امپورٹ کر کے 8,000 روپیہ بوری پہ یہ کسان کو دی جائے گی, تو کسان مار دیا جائے گا,
دوسری طرف طریقہ یہ ہوگا کہ مہنگی امپورٹ کی جائے گی اور کسان کو سبسڈی پہ دی جائے گی. اس صورت میں ملکی خزانے پورے پہ بوجھ آئے گا. کسان کو ایک طرف ریلیف دیں گے لیکن دوسری طرف کسان اس ملک کا شہری بھی ہے, وہاں سے ڈبو دیا جائے گا. تیسرا اس میں ایک اور فائدہ ہے, کیونکہ دہاڑی دار ہے نا, ان کو تو پتا ہے تھوڑے دنوں کی دہاڑی پہ آئے ہوئے ہیں. تیسری طریقہ واردات یہ کہ جو اب 8,000 والی بوری ہے وہ اب سلمان شہباز صاحب کو اس کا کانٹریکٹ ملے گا, خود ڈائریکٹ نہیں لیں گے, پارٹی آگے کھڑی کریں گے کوئی, وہ لے گا کانٹریکٹ. بوری آئے گی 10,000 میں, ملے گی باہر سے 8,000 میں, 2,000 اپنی جیب میں, سبسڈی دی جائے گی. ایسے نہیں بنتے سرے محل, ایسے نہیں بنتے مے فیئر میں اپارٹمنٹ. یہی وہ طریقہ ہوتا ہے. تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے, کہ اس ایک مہینے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیپرا نے 41 ارب روپے کی بجلی مہنگی کی ہے. کتنے کی؟ 41 ارب روپیہ آپ سے اضافی لیا جا رہا ہے بجلی مہنگا کر کے. یہ جو 41 ارب ہے نا, یہ آپ کی جیبوں سے یہ لیا جا رہا ہے. یہ اب ہمارے جیو ٹی وی والے بتائیں گے کہ اس سے بڑی سروس نہیں ہو رہی قوم کی کوئی. کل انہوں نے ایک خبر چلائی کہ حمزہ شہباز سرخ بتی پر رک گئے. شکر ہے اگلے دن یہ نہیں بتائیں گے کہ حمزہ شہباز نے اپنے بوٹ کے تسمے خود ہی باندھے اور بہترین باندھے. تو اپنی رپورٹنگ کو تھوڑا بہتر کیجیے. آپ خود تو بہتر نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم اپنی رپورٹنگ کو بہتر کیجیے. تو میں دوبارہ واپس عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عوام جواب مانگتی ہے کہ یہ جو جیو اکنامک آپ کا فوکس ہوا تھا پاکستان کا, وہ واپس جیو اسٹریٹجک کیوں ہو رہا ہے؟ واپس ہم ایک دھڑے کی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ہم واپس غلامی میں کیوں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم واپس ڈو مور سننے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ہم واپس کسی کی کٹ پتلی بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے 80,000 لوگ شہید کروائے اپنے, ہم نے $100 بلین اپنے برباد کیے, لیکن ہم کیوں کسی کے کہنے پہ بیرونی جنگ میں جانا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب. اور جب آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے, آپ جیو اسٹریٹجک پہ جائیں گے, دوبارہ کسی کی غلامی میں جائیں گے, تو آپ کی اکانومی بھی ان کے ہاتھ میں ہوگی. آپ دوسری جگہوں سے ملنے والی سستی گیس, سستا تیل, اپنے جو انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپس ہیں انہیں چھوڑیں گے, تو پھر آپ پرماننٹ غلام ہوں گے. تو کیا اس لیے اس امپورٹڈ رجیم کو لایا گیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان اس چیز کو اگلے 4 سے 6 ہفتے بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک مہینے میں انہوں نے $6 ارب اڑا دیے ہیں. ایک مہینے میں $6 ارب جس ملک کے ایک مہینے میں اڑ جائیں, اور ٹوٹل اس کے پاس $20 ارب تھے. یہ ملک کتنی دیر اس طرح کے جو اکنامک ہٹ مین لائے گئے ہیں باہر سے, ان کو کتنی دیر برداشت کرے گی؟ اس لیے فوری الیکشن کروائیں, عوام فیصلہ کریں. انہوں نے اب جیو اسٹریٹجک ڈاکٹرائن پہ جانا ہے یا انہوں نے جیو اکنامک ڈاکٹرائن پہ جانا ہے. کوئی اس ملک کا وارث نہیں ہے سوائے اس کی عوام کے. کوئی اس ملک کا سگا نہیں ہے سوائے اس عوام کے. لوگ اپنے کام کرتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اصل اس عوام نے برداشت کرنا ہے اور سب کچھ پے کرنا ہے. سو عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے. ہم الیکشن کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے, ان تمام چوروں کے خلاف ہر حربہ استعمال کریں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد قوم کو خوشخبری دیں گے کہ ہم الیکشن کروائیں گے. الیکشن میں قوم فیصلہ کرے کہ انہوں نے خودداری کی طرف جانا ہے, انہوں نے غلامی کی طرف جانا ہے, انہیں دوبارہ وہی جیو ڈاکٹرائن چاہیے یا انہیں دوبارہ اب اکنامک ڈاکٹرائن چاہیے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام فیصلہ, کوئی کسی کا وزن نہ اٹھائے. اس ملک کا وزن اس ملک کا کسان اٹھاتا ہے, اس ملک کا مزدور اٹھاتا ہے, اس ملک کا عوام اٹھاتا ہے. عمران خان کا وزن بھی اس ملک کی عوام کو ہی اٹھانے دیں. کوئی اس ملک کا وزن نہ اٹھائے, مہربانی کریں. الیکشن کرائیں, وزن جس کے کندھوں کا ہے اس کے کندھوں پہ جانے دیں. عوام وزن اٹھائے اور عوام کو نظر آئے کہ کس کا وزن اٹھانا ہے. دوسری بات, میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے جعلی جھوٹا مذہبی پروپیگنڈا کر کے FIR درج کروائیں, میرے پہ بھی کروائیں. ملک سے جاتے ہوئے
عدالت کے حکم کے باوجود ایف آئی اے نے ایئرپورٹ پہ روکا, میں 3 دن کے لیے جا رہا تھا. کیوں جی؟ وہ ڈی جی ایف آئی اے نے کہا ہے آپ نے نہیں جانا, خوشنودی کے لیے, کیونکہ قانون میں نہیں تھا, نہیں روک سکے, میرے پاس عدالت کا فیصلہ تھا. واپس آنے سے پہلے ایف آئی آر ہوئی تھی, اس کی بیل لینی پڑی. تو میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, پاکستان کی اگلی نسل بدل چکی ہے. پاکستان کی مڈل کلاس کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ جب ہم نے اس ملک کے فیوڈل کارپوریٹ سیکٹر اور ان چوروں کو سیاست ہینڈ اوور کر دی تھی 80 اور 90 کی دہائی میں, اور مڈل کلاس نکل گئی تھی, تو آپ نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, آپ نے اس ملک کو غلام کر دیا. میرے جیسا بندہ جس کی کوئی سیاسی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے, میرے جیسے بندے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ہزاروں ڈالر کی پرآسائش زندگی امریکہ میں چھوڑ کے آپ کی یہاں پر عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو کے منجی پیڑی ٹھوکوں گا. اس لیے ٹھوکوں گا کہ ورنہ اس ملک کی آپ بربادی کر دیں گے مکمل. ہم آ گئے ہیں, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم آ گئے پورے پیروں کے ساتھ آئے ہیں. ہمارے خاندان میں ایک ہی گڑتی دی جاتی ہے, ہر خاندان میں, وہ بھلے کے پی سے بندہ ہو, پنجاب سے ہو, کوئی کاٹی خاندان ہوں گے جتھے غداری دی گڑتی دیتی جاتی ہے. پاکستان کے ہر خاندان میں ایک بات بتائی جاتی ہے, خودداری اور وفاداری. اللہ کے کرم سے دونوں خون میں شامل ہیں. ایک ایف آئی آر نہیں 100 کریں, پتہ ہے کہ آپ اندر ڈالیں گے. ایک ایف آئی آر میں جب آپ جھوٹی ایف آئی آر پہ آ گئے تو ایک پہ ضمانت لیں گے تو آپ دوسری کریں گے. بالکل شوق سے کریں. ہمیں پتہ ہے یہ گمنام لوگ کہاں سے آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ایف آئی آرز کہاں سے درج ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ڈاکٹرائن کس کی ہے, ہمیں پتہ ہے یہ طریقہ واردات کس کا ہے. کسی اور کو نہیں تو مجھے بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ہمارے گھر والوں نے جو ہماری تربیت کی ہے اس میں ظرف ڈالا ہوا ہے. ہم نون لیگ نہیں ہیں, ایک فیصلہ ہو جائے گا تو عدالت کو گالی. ہم نون لیگ نہیں ہیں, ایک ایف آئی آر ہو جائے گی تو اداروں کو گالی. نہیں, جو ہماری شان ہے وہ ہماری شان ہے. آپ ہماری شارک بھی اتار دیں گے تو جو ہماری شان ہے وہ ہماری شان ہے. ہمیں اپنے ملک کے انٹرسٹ کا پتہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان بڑا کچھ صبر کر گیا. میں نے پاس سے دیکھا ہے, میں نے عمران خان کے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا ہے اس نے کیا کیا صبر کیا ہے. عمران خان آگے بھی صبر کر جائے گا, لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ات خدا دا ویر ہوندا ہے. اتنی ات نہ اٹھائیں کہ خلق خدا ایک دم سے اٹھ کھڑی ہو. عوام تو اٹھ کھڑی ہوئی ہے, لیکن عوام کو آپ کا ہر ظلم نظر آ رہا ہے. اتنی ات نہ اٹھائیں کہ عوام آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ کو پھر کسی طرف جانے کا چانس نہ ملے. اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکمران آئے ہیں ان کو میرا پیغام ہے کہ ات نہ اٹھائیں, الیکشن کی طرف جائیں. یہ جھوٹی ایف آئی آرز آپ دیں گے, ان کا ہم مقابلہ کریں گے, پورے طریقے سے مقابلہ کریں گے. عوام کو بہت اچھی, ہمارے پاس بھی بڑا آپشن ہے. صبح کے پی کے میں ان سب پہ ایف آئی آر دے دیتے ہیں, بڑا آرام کا کام ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نواز شریف کو لینے جانا حج سے زیادہ بہتر ہے, توبہ نعوذ باللہ. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا مکہ ادھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر توبہ نعوذ باللہ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی. اکسا رہا تھا لوگوں کو گالیاں دینے پہ. ہم بھی ایف آئی آر دے سکتے ہیں کے پی کے میں, لیکن ہمارا ظرف آپ کی طرح گھٹیا نہیں ہے. ہم نے اپنے 4 سالوں میں نہیں کیا تھا, ابھی بھی نہیں کریں گے. ورنہ ہمارے لیے مشکل نہیں, ہماری بھی گورنمنٹ سے 3-4 آپ کے ساتھ پورے آ سکتے ہیں. اس لیے نہ بتائیں کس کے کیا مذہبی عقائد ہیں, نہ اس سے مت جائیں. بندے دے پتر بنو اور الیکشن کی طرف آئیں. ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم آپ سے ڈرنے والے ہوتے تو ہم آپ کے لیڈر نواز شریف کی طرح یہاں سے بھاگ چکے ہوتے. وہ تو یہاں سے پلیٹلیٹس کم کر کے گیا تھا نا, میں بتا کے گیا تھا اور بتا کے آیا ہوں. آنے جانے سے پہلے بھی بتا کے گیا تھا, آنے سے پہلے بھی بتا کے آیا ہوں. آپ اپنی بزدلی دوسروں کے اوپر نہ لگائیں, سیاست کریں, بدماشی نہ کریں کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کے. کیونکہ, اور میں آخری بات یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کو خون ریزی کی طرف, پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف, پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار کے جو مقاصد تھے, میرے منہ میں خاک, آج کے دن وہ مجھے سارے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک ایسی کٹ پتلی حکومت بٹھا دی گئی جو اب باہر انکار نہیں کرے گی جو کہا جائے گا. $6 ارب ایک مہینے میں تباہ کر دیے.
कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। कल वो मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि यूक्रेन की जो जंग है वो कोरोना से बड़ा हादसा है दुनिया में। जो मुंह में आया बोल दो, जो मुंह में आया बोल दो। इनके मुताबिक कोरोना एक छोटा हादसा था दुनिया में। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये आने वाले दिनों में तबाही मचाना चाहती है तजर्बेकार टीम। हमें कहा जाता था आपके पास तजर्बेकार टीम नहीं है। अब हमारी कैबिनेट की शक्लें याद करें, उसमें बेशक हमाद अजहर, फवाद चौधरी, आपके असद उमर, आपके शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, आपकी सानिया निश्तर, आपके फैसल सुल्तान, मुराद सईद। अब वो सारी शक्लें याद करें और इन चोरों की अब शक्लें याद करें। कोई एक है जो जमानत के बाहर है? यह है तजर्बेकार टीम। और वो जो नीचे तानसेन ले आए हैं पंजाब में, वो गाने गाता है, वो तानसेन खबरें लगवाता है, मैं सिग्नल के ऊपर रुक गया हूं। तो इसलिए मैं अब मरियम औरंगजेब साहबा को यह बताने लगा हूं आखिरी दिन कि आपसे पूरे आने के लिए अगर मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ा किसी डॉक्टर से कि मैं औरत हूं, क्योंकि मर्द बन के तो आपको जवाब दिया नहीं जाता, हमारी सोसाइटी में है नहीं, तो मैंने सर्टिफिकेट ले लेना है कि मैं एक औरत हूं। लेकिन आपकी बकवास का मैंने अब जवाब देना है। जो आप बकेंगी टेलीविजन पे आके, मैं माजरत चाहता हूं दोबारा इन लफ्जों पे, लेकिन आप बकवास करती हैं। और आज से मैं पीटीआई के लोगों को कहूंगा कि बाजी का नाम बाजी बकवास रखा जाए, इनको बाजी बकवास कह के कहा और पुकारा जाए। तो आप जो बकवास इमरान खान के बारे में करेंगी, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। सवाल जी 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 शहबाज गिल साहब, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका कौन सा है कि आप मरियम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वीडियोस उस फैक्ट्री से तैयार हो रही है? वो क्या सोर्स है और क्या वो बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है या ये सब इल्ज़ाम तराशी की हद तक ही है? देखिए, बात यह है कि किसी भी शख्स के बारे में कोई बात करते हुए भी आप उसके माजी को देखते हैं। माजी में आप याद कीजिए कि जब नॉन डिजिटल ज़माना था तो नवाज शरीफ साहब ने अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की जाली गलीज तस्वीर जो है वो फिजा से फेंकी। फिर डिजिटल ज़माना आया, जारी बात जनरेशन गैप होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमारे वालिदैन को भी उस तरह से कंप्यूटर, ये कोई नवाज शरीफ साहब को हम बात नहीं कह रहे, तमाम जनरेशन गैप आता है, अनफॉर्चुनेट बात है। उसमें डिजिटल ज़माना आया तो नई नस्ल आगे आई। बाजी मरियम ने उस परंपरा को पूरा रखा और उन्होंने कैलबरी फॉन्ट से शुरू करके जज अरशद मलिक की वीडियोस, गैर इखलाकी वीडियोस, और फिर उनके शौहर ने बताया कि सबके बाथरूमों की वीडियोस हमारे पास हैं। अब बाथरूम में मुझे बता दें कि कौन बंदा वहाँ हाइड्रो कोई क्लोरिक ऑक्साइड बनाता है वहाँ बैठ के, या बाथरूम में कोई और ऐसा फार्मूला होता है। बाथरूम की गैर इखलाकी वीडियोस ही होंगी लोगों की, कोई इखलाकी वीडियोस तो नहीं होंगी बाथरूम के अंदर। तो इसलिए ये तो आपने इनसे पूछना है, इन्हीं का माजी है वीडियोस लाना, इन्हीं का माजी है वीडियोस नशर करना और उनकी लाइब्रेरी बनाना और धमकी देना। अभी भी मार्केट में बात की जा रही कि वीडियोस आ रही हैं, तो इन्हीं का काम होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने पिछले 2 दिन में लोगों ने मुझे, कुछ जर्नलिस्टों ने वीडियोस भेजी हैं, मुझे नहीं पता वो सच्ची हैं, मुझे नहीं पता झूठी हैं, मैंने वो देखी हैं, मुझे भेजी गई हैं। मैं बस यही कहूँगा कि खुदा का वास्ता इस रास्ते पे ना जाएं, किसी की इज्जत महफूज पर नहीं रहने वाली। जो वीडियो मैंने देखी है, वो जिसने मुझे भेजी है, मैंने उसे फौरी तौर पर यह रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता इन्हें ना रिलीज़ करें, ना किसी को भेजें, क्योंकि हमारे माशरे में हमारी माओ बहनों की इज्जत है, एहतराम है, ख़वातीन का एहतराम है। खुदा का वास्ता है, भले वो मेरे सियासी अपोनेंट हैं जिनकी भेजी गई है, लेकिन इखलाकियात का तकाजा है। मैंने उस जर्नलिस्ट भाई को कहा है कि इसको यहीं पर दफन कर दें। मुझे नहीं पता वो जाली है या सच्ची है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आई है, मैं गुजारिश करूँगा कि हम जिस मज़हब के पैरोकार हैं, जो हमारी सकाफत है, जो हमारी इखलाकियात है, खुदा का वास्ता है सियासत करें, गलाजत ना करें। ये बताइएगा कि जी। आपने बात की थी कि डॉक्ट्राइन, आपको पता है इसके पीछे कौन है, तो आप बता भी दें, लोग जानना चाहते हैं कि इस डॉक्ट्राइन के पीछे कौन है। और दूसरा, एक वीडियो जो आज तक मतलब आपके ओपोनेंट्स की जानिब से उसको नहीं कहा गया कि वो कोई वीडियो लीक कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि वीडियोज आ रही हैं। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि किस तरह की वीडियोज आ रही है? और दूसरी, आप अमेरिका गए हुए थे, तो आप अभी अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे कि हमें अमेरिका की गुलामी में नहीं चाहता। आपने सारे ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए, आप खुद अमेरिका में मौजूद थे, क्या आपने अमेरिका में भी कोई एहतजाजी मुजाहरा किया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो आपके घर में छुरी होगी,
اور آپ چھری سے کوئی نہ کوئی سبزی کاٹتی ہوں گی، لیکن اس چھری سے آپ کسی کا پیٹ نہیں پھاڑ سکتے. اسی طریقے سے امریکہ جانا، امریکہ سے تعلق رکھنا، اس میں کوئی بری بات نہیں. لوگ پڑھنے بھی جاتے ہیں، پڑھانے بھی جاتے ہیں، کام سے بھی جاتے ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستانی ایسا سرمایہ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمارے سارے اوورسیز پاکستانی ہمارا نہ بنا دیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیشن نہ لیں. امریکہ سے بالکل دوستی چاہتے ہیں، عمران خان نے تو بار بار کہا ہے. دوسری بات آپ نے مظاہرے کی کہی، تو میں 2 دن کے لیے وہاں تھا عید کے دنوں میں. عید پہ تو میں لوگوں کو گھر سے نہیں نکال سکتا تھا، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ایرا ہے. میں بہت جلد سپیس کروں گا، اس میں بھی دعوت دوں گا امریکہ سے بھی لوگوں کو. تو آج کل تو ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر جگہ سے ہر کام آپ کرتے ہیں. تو میں تو ابھی بھی پریس کانفرنس میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، جانے سے پہلے بھی کہہ رہا تھا. تو اس لیے ہم ہر ملک سے، ایون میں نے بڑا واضح کہا، دنیا کے کسی ملک کو ہم مرد آباد نہیں کہنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ملک ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے، ہماری سالمیت کا احترام کرے، ہماری آزادی کا، ہماری عوام کے فیصلوں کا احترام کرے. ہم اس کا کریں. ہم تو ہر ملک کو زندہ باد کہنا چاہتے ہیں اگر وہ جو انسانی اصول ہیں پوری دنیا کے اندر، اقوام متحدہ کے اصول ہیں، جو ہماری آزادی کے اصول ہیں، ان کے مطابق وہ چلے. شہباز صاحب 2 سوالات ہیں. پہلا یہ تو کہ جو انٹرنیشنل رجیم کے حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے 2 روز پہلے جو ویڈیو آئی اس میں سارا سامنے آ گیا، لیکن جب یہ انٹرنیشنل رجیم کا معاملہ جب شروع ہوا اس وقت آپ لوگوں کی جانب سے فواد چودھری کا خاص طور پہ ایک انٹرویو میں بیان تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے حالات بہتر نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری حکومت کا بیک فال ہوا. تو کیا اب یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب کوئی آپ لوگوں کے رابطے شروع ہوئے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل رجیم کی وجہ سے ہی آپ لوگوں کی حکومت گئی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گئی تھی؟ دیکھیے فواز صاحب، سوال بھی لے لیں. دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ ویڈیوز کے بارے میں کہ ہمیں کسی کی ذات پہ یا اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے، سیاست کرنی چاہیے. کل ہی شیخ صاحب کا بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک بیان تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیان چاہے کوئی بھی سیاستدان ہے اس کو دینے چاہیے؟ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی بات وہ تو آپ شیخ صاحب سے سوال پوچھیں گے، اور یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، تو سیاسی پریس کانفرنس ہے. میں اس ٹائم پروفیسر تو ہوں نہیں، تو شیخ صاحب سے ضرور سوال پوچھیں اگر آپ کو اعتراض ہے اس پہ. تو میرا جو بیان ہے اس پہ میرے سے سوال پوچھیں، میں جواب دوں گا اس کا آپ کو. دیکھیے فواز صاحب نے ایک بیان دیا تھا، ان کی وہ ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کی ایک اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کو ان سے تفصیل اس کی بالکل پوچھنی چاہیے. میرے وہ بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میں بھی پوچھوں گا ان سے. جہاں تک آپ نے بات کی تو بڑی واضح ہے، ہمیں تو بڑا واضح ہے. اگر تو وہ مراسلہ موجود نہ ہوتا تو ٹامکٹوئیاں ماری جاتی، قیافے لگائے جاتے، سوچا جاتا یہ ہے یا یہ نہیں ہے. اب مسٹر لو کا جو بیان ہے، جو اس کی دھمکی ہے، جو اس کا میسج ہے، وہ ریٹن فارم میں ایک آفیشیل ڈاکومنٹ جس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کو پارلیمنٹ کی کمیٹی نے، جس کو کیبنٹ نے، سب نے انڈورس کیا ہوا ہے اور ڈیمارش کیا ہوا ہے. ہم نے جو سخت ترین ایکشن لیا جا سکتا تھا پاسبل وہ کیا ہوا ہے. تو اس سارے سناریو میں یہ بڑا واضح ہے کہ یہ سازش باہر سے تیار ہوئی. اس سازش میں لوکل ایکٹرز جو ہیں وہ ساتھ ملے. کون کون ملا اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اسی لیے ہم چیف جسٹس صاحب سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کی تحقیق کریں، کون کون اس میں شامل ہوا، کس کس نے کیا کیا مدد فراہم کی، اور یہ سازش پوری کیسے پایا تکمیل کو پہنچی. جب عمران خان چیف ایگزیکٹو تھے ملک کے تو ڈونلڈ لو کس کو کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر نہ ہٹایا گیا تو پھر آپ کو عبرت، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا، تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو سزا دی جائے گی. تو اس لیے یہ تو اب انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کس نے کیا رول پلے کیا، یہ بعد میں پتہ چلے گا. کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر صحیح. بہت شکریہ. ایک کوشچن یہ تھا، ابھی آپ نے کہا الیکشن میں جانا چاہیے، پچھلے دور میں بھی آپ پہ تنقید ہوئی کہ آپ الیکٹیبل نہیں ہیں، تو اس بار کیا الیکشن لڑیں گے، اور کیا آپ رانا ثناء اللہ کے خلاف الیکشن لڑیں گے فیصلہ باد؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہماری پنجابی کی ایک اگزامپل ہے کہ برے وقت پہ جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے اصل بھائی وہ ہوتا ہے، سکیاں دا کی سک لانا. سو اصل بات یہ ہے کہ مشکل وقت پہ پارٹی کا کون سا کارکن کہاں کھڑا ہوتا ہے یہ بات ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا میں الیکٹیبل ہوں کہ نہیں ہوں، آگے ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، یہ فیصلہ میرا لیڈر کرے گا. مجھے کہیں گے تو میں الیکشن لڑوں گا بالکل. جو
نہیں دل نہیں کرتا ہوتا, یہ پارٹی نے آپ پہ دل تو میرا اور بھی بڑا کچھ کرنے کو کرتا ہے, لیکن وہ تو نہیں میں کر سکتا نا. جو میرا لیڈر حکم کرے گا وہ کروں گا. اگر وہ کہیں گے الیکشن لڑو تو لڑوں گا, بالکل لڑوں گا, پوری جان کے ساتھ لڑوں گا. اور ایک سیکنڈ میڈم, اور رہی بات یہ کہ مجھے صرف آج یہ پتا ہے کہ آج پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے مجھے اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے. میں نے کہاں کھڑے ہونا ہے, میں وہاں کھڑا ہوں. مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے. ویڈیو تو سامنے نہیں آئی ہے, پی ٹی آئی کیوں جا کر بار بار کہہ رہی ہے کہ کوئی ویڈیو آ رہی ہے, کیونکہ آپ کے مخالفین نہیں کہہ رہے, آپ کو کس سورس سے پتہ چل رہا ہے اور کیسے پتہ ہے کہ اس کا جواب میڈم میں دے چکا ہوں. کبھی دوسری طرف کا سوال بھی کر لیا کریں.